दानिश्वर थे जिन्होंने एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। मौर्रिख लिखता है कि आपकी जो दरसगाह और आपकी जो तलबा, उसकी वुसअत ये थी कि किला कोना कासिम बाग से लेकर, और ये नुमाइंदगान बैठे हैं पीरा गैब के, पीरा गैब तक आपके तलबा के खैमे हुआ करते थे। अब तो शहर फैल चुका है और पीरा गैब जो है शहर से जुड़ चुका है, तब जुड़ा हुआ नहीं था। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि किस मैग्नीट्यूड की आपकी दरसगाह थी। और फिर उस दरसगाह में पैगाम क्या था? दीन तो है, दीन तो था और दीन तो रहेगा, लेकिन उस दीन के साथ साथ दुनिया का पैगाम भी था। आज मैं जाता हूं दुनिया में तो बहुत से लोग तकाजा करते हैं कि अगर आपने दहशतगर्दी की जंग जीतनी है तो अपना नैरेटिव दुरुस्त कीजिए, अपना बयानिया जिसको कहते हैं, अपना बयानिया दुरुस्त कीजिए। और अगर आपने अपना बयानिया दुरुस्त करना है तो आप मदारिस को मेन स्ट्रीम कीजिए। व्हाट इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदारिस? ये है आज काबिल जिक्र और काबिल गौर बात। और मेन स्ट्रीमिंग मदारिस की साहिब सदर वो है जो शेखुल इस्लाम के पैगाम में आप देख चुके कि उनकी जो दरसगाह थी, उस दरसगाह में सिर्फ दीन की नहीं, दुनिया के तकाजे भी सिखाए जाते थे। और मुझसे पहले इसका जिक्र हो चुका है तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना इमेज बिल्ड कैसे करें और अपने मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग की जो आज जिसका जिक्र हो रहा है, तो उसका भी हमें एक इशारा शेखुल इस्लाम और सूफिया की तालीमात से उजागर होता है, मिलता है। और हमें उसको जिसे कहते हैं ना, उसको हमने रिप्रोड्यूस करना है। और आज भी हम अपने मदारिस जो बिलमूम इल्म तदरीस का काम कर रहे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम कर लें तो बहुत से हम कारामद पाकिस्तानी आलिम तो हैं और होंगे, बहुत से कारामद शहरी भी हम पैदा कर सकेंगे। जाने वाला दूसरा पैगाम जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और वो आपकी जिस शख्सियत के आप इस सेमिनार में शरीक हैं, शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, उनकी ज़ात से जुड़ी है। और वो है नेशनल कोहेजन एंड नेशनल यूनिटी। हम एक वफाक हैं, वफाक की मुख्तलिफ इकाइयां हैं, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। और अभी जिक्र प्रोफेसर साहब आप फरमा रहे थे, डाइवर्सिटी। आपने डिफरेंसेस को कितनी खूबसूरती से डाइवर्सिटी का रुख दिया। ये समझने वाले और जो यहाँ अहले इल्म तशरीफ फरमा है वो इसकी नज़ाकत को और इसकी गहराई को समझते हैं। कम से कम मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने कहा कि आज वफाक की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एंड फेडरलिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, हम उससे बेहतर समझते हैं। आप पाकिस्तान के उस इलाके से आपका ताल्लुक है जिसने कम से कम एक दहाई आग और गिराव जलाव देखा। आप फरमा रहे हैं 2-3 दहाइयां आपने इस्लाह फरमा दी। बहुत अरसा आपने शहर को उजड़ते देखा, शहर को जलते देखा, आपने धमाके देखे, आपने वहां भट्टाखोरी देखी, क्या कुछ नहीं देखा। और आज बलूचिस्तान जो रहने वाले हैं, जिस इंतशार का, बैरूनी इंतशार का वो शिकार है, आप बखूबी इल्म है। और आज हमारे कबायली इलाकों के जो चैलेंजेस हैं, जिनको आज हम वफाक में परोने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो चैलेंजेस हैं वो आप पूरी तरह समझते हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान की जरूरत है कोहेजन, यूनिटी। और ये दरगाह जो पैगाम देता है
ایک قومی یکجہتی کا، وہ اس کا کاش آپ چند پچھلے ماہ آپ کی مصروفیات تھی، آپ نہیں تشریف لا سکے، عرس مبارک میں آپ ہوتے تو آپ ملاحظہ کرتے کہ میں ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس شاید سفر کے بھی پورے پیسے نہ ہوں، وہ جوڑ کے آتا ہو یہاں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، لورالائی، بگٹی، وہ جو بیلٹ ہے بلوچ بیلٹ اور بلوچستان جو جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے، کشمیر سے جو لوگ آتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں، خواتین حضرات مل کے، اور کوئی تفریق نہیں ہوتی، دیر از نو سیگریگیشن، مل کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں پیغام، میرا نہیں ہوتا، عرس ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، جو پیغام آج آپ دے رہے ہیں اسی پیغام کی ایک جھلک ہوتی ہے وہاں، اور اس سے جو ایک پہلو اجاگر ہوتا ہے وہ قومی یکجہتی کا پہلو اجاگر ہوتا ہے، اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قومی یکجہتی کے پیغام کو ہم سمجھیں اور اس کو ہم ٹرانسمٹ کریں۔ میں یہاں صاحب صدر، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں مل سکا، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کروں کہ اس کی تقریبات میں جو ملتان کی انتظامیہ کا کردار تھا اور تعاون تھا، ڈپٹی کمشنر تشریف فرما ہے، ابھی سی پی او تشریف فرما تھے، نہیں بیٹھے، میں ان کی عدم موجودگی میں کہنا چاہوں گا، سیکیورٹی ارینجمنٹس میں، اسکولس کی اکاموڈیشن میں، اور یہاں بہت سے چہرے ایسے بیٹھے ہیں جو لنگر کی تقسیم میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، دودھ کی سبیل چلی، 3 راتیں اور 3 دن دودھ کی سبیل چلی، اور خوبصورتی اس بات کی ہے کہ جتنے اس ضلع کے دودھ بیچنے والے لوگ ہیں وہ خود دودھ جمع کرتے ہیں اور خود آ کے تقسیم کرتے ہیں۔ میں پورے سال کی ان کی گواہی نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں جو دودھ تقسیم کرتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ عقیدے کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ یکجہتی کا پیغام جو ہمیں ان آستانوں سے ملتا ہے اور شیخ الاسلام کے آستانے سے ملتا ہے۔ جناب والا، یہاں میں ایک اور پہلو کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور آج بہت تذکرہ ہوتا ہے اور مجھ سے پہلے ذکر کیا گیا، غالباً ابھی میں چین سے آ رہا ہوں، چین میں تھا، وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہاں سی پیک کا بہت ذکر ہے، اور ہم اس کو گیم چینجر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اس سے جڑا ہے، ایک ہمارا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک منصوبہ ہے۔ تو میں یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو ہے کنیکٹیوٹی کے کئی انداز ہیں۔ کنیکٹیوٹی کا ایک جز ہے کہ آپ علاقوں کو جوڑ دیتے ہیں انفراسٹرکچر کے ذریعے، ریل لنک، روڈ لنک، ایئر لنک، اس سے کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے انفراسٹرکچر کے ذریعے۔ آپ ثقافت کے ذریعے علاقوں کو جوڑتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے مضبوط کنیکٹیوٹی جو ہے وہ نظریاتی کنیکٹیوٹی ہے، جب نظریے سے آپ مختلف خطوں کو جوڑتے ہیں وہ دیر پا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ میں ابھی ازبکستان میں تھا، وہاں چلے جائیں، ابھی تاجکستان کی جو اور سینٹرل ایشیا کے جو امبیسڈرز ہیں ان سے میری نشست تھی، اور بات ہو رہی تھی سمرقند کی، بخارا کی، ہم بات کرتے ہیں، ہم مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم مکہ کی بات کرتے ہیں، ہم بغداد والے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کو اگر جوڑتا ہے تو وہ پیغام ہے جو اسلام کا اور دین کا جو ان صوفیاء نے اجاگر کیا ہے، وہ ہے کنیکٹیوٹی۔ زبانیں مختلف ہیں،
انداز مختلف، لباس مختلف، سوچ مختلف، دل کی دھڑکن ایک. جب اذان آتی ہے تو سب کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، سب کی سمت درست ہو جاتی ہے. اور یہ ہے وہ کنیکٹیوٹی جو ان صوفیاء کی ایک کرشمہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج کی اس نشست سے یہ پیغام پورے پاکستان کو جانا چاہیے کہ آئیڈیولوجیکل کنیکٹیوٹی از دا موسٹ پروفاؤنڈ کنیکٹیوٹی. اور اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ صوفیاء نے بر صغیر میں اسلام کی شمع اور دیا جلایا، صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نظریاتی کنیکٹیوٹی نہ ہوتی اور اسلام کا اور پیغام اسلام کا تعلق حکمران سے ہوتا تو حکمران تو بدلتے رہتے ہیں. اگر حکمران سے اسلام کا تعلق ہے تو آج پھر نریندر مودی کے ہندوستان میں مسجد آباد نہ ہو، کیونکہ حاکم مسلمان نہیں ہے. آج اگر کنیکٹیوٹی نظریے کی نہ ہو تو آج مقبوضہ کشمیر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند نہ ہو. دیٹ از دی آئیڈیولوجیکل کنیکٹیوٹی جو ان صوفیاء نے دی، جس نے اس ریجن کو جوڑ دیا، اس ریجن کو جوڑ دیا، اس خطے کو جوڑا. اور اس کو اگر ہم سمجھیں اور اس کو پھر ہم بلڈ کریں with different points of diversity اور کنیکٹ کر کے پاکستان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتا ہے. ایک زمانے میں پاکستان کا وقار ہوا کرتا تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس میں تنزلی آئی ہے. وجوہات کا نہ موقع ہے نہ یہ نشست ہے. آج اگر ہم نے اس ملک کو، اس کے امیج کو، اس کے پیغام کو وہی مقام دینا ہے جو جس کا یہ مستحق ہے یہ ملک، اس کے لیے ایک نظریاتی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. اور یہ ان صوفیاء کی کلام. اور پھر دیکھیے ایک اور عرض کرتا چلوں، بہت ذکر ہوتا ہے اور میں بہت سی نشستوں میں بیٹھتا ہوں کہ یہ بہت ضرورت ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی. اور یہاں میں جو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. پوپ روم میں بلاتے ہیں، کیتھولک جو منبع ہے کرسچینٹی کا، ویٹیکن دنیا سے علماء کو بلاتا ہے. مذاہب مختلف، زبانیں مختلف، عقائد مختلف، کس چیز سے؟ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے آج ہو رہا ہے. بٹ لک ایٹ دی ڈیپتھ آف دا صوفی سینٹ اینڈ دا صوفی سینٹس آف دا سب کانٹیننٹ، مسٹر پریزیڈنٹ، کہ ان کی انٹرفیتھ ہارمنی کا جو عملی ثبوت ہے ان کی خانقاہیں ہیں. کسی کو شک ہے تو میں دعوت دیتا ہوں آئے اجمیر چلے اور دیکھے کہ اس کی چوکھٹ پر مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اگر کسی کو شک ہے تو میں دعوت دیتا ہوں آئے، میں اگلے عرس پہ دعوت دیتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ سندھ سے کتنا ہندو درگاہ کی زیارت کے لیے آتا ہے. واٹ از دیٹ؟ کیوں آتا ہے؟ وہ تو کلمہ گو نہیں ہے، کیا لینے آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی دا یگسٹرز. یہ جو ہمارے طلباء تشریف فرما ہیں، بچے بچیاں، دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دا فیوچر لیڈرز آف پاکستان، میرے ملک کا مستقبل جو میرے سامنے بیٹھا ہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرفیتھ کنیکشن جو ہمیں ان دانشوروں سے، ان علماء دین اور مشائخ سے ملا، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب والا، میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا دو گزارشات کے ساتھ. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نے اس خطے کو اجاگر کرنے میں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے.
جب اس یونیورسٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا، جب یہ بنی نہیں تھی، تو پیغام تھا کہ پورے اس خطے میں، جنوبی پنجاب میں ایک یونیورسٹی نہیں تھی، ایک یونیورسٹی نہیں۔ آپ دیکھیے ہماری بہت سی یونیورسٹیز ہیں اس ملک کی، دے ایگزسٹڈ پری پارٹیشن، بٹ دیر واز نو یونیورسٹی ان دا ہول آف ساؤتھ آف پنجاب۔ اور پھر ہم کہتے ہیں احساس محرومی، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ہارٹ برننگ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس یونیورسٹی نے اس خطے کو پرونے میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ آپ یہاں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان ڈویژن کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان، حتیٰ کہ فاٹا کے بچے بھی یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اور صرف اس کی میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، میں ذکر ایک اور اپنی درسگاہ کا کرنا چاہوں گا، جس کو نشتر کالج کہا جاتا تھا اور آج نشتر یونیورسٹی کہتے ہیں۔ آج آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کے بہت سے دوست ڈاکٹر آپ کو ملیں گے ایز اے سے ہم نشٹیرینز ہیں۔ کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو نشتر نے جو رول پلے کیا ہے، اور اب ایک یہاں ہمارے ہاں ایک نئی ایگریکلچر یونیورسٹی کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جناب صاحب، میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہماری ان یونیورسٹیز پر وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی، اور آپ کیونکہ صاحب علم ہیں اور آپ ہائر ایجوکیشن میں دلچسپی لیتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہو، کسی دن بلائیے یہاں کے وائس چانسلرز کو اور سینئر جو ہمارے پروفیسرز ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا ان کو دعوت دیجیے ایوان صدر میں، ان کو بلائیے، گیو دیم اے کپ آف ٹی، اور بلا کے پوچھیں کہ بتاؤ تمہاری ضروریات کیا ہے، بتا کے پوچھیں کہ ایلوکیشنز کی جو گرانٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے، ان کو یہ درسگاہیں ان کو دکھائی کیوں نہیں دیتی، اور پیسہ ایلوکیٹ کر کے اس پیسے کو ری اپروپریٹ کیوں کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ چیز سمجھتا ہوں۔ آئی بین فائنانس منسٹر آف پنجاب، آئی نو ہاؤ منی از ایلوکیٹڈ اینڈ دین ہاؤ دیٹ منی از ری اپروپریٹڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی اس صوفی کانفرنس میں، جہاں آپ ملک کو ایک محبت اور کا پیغام دینے آئے ہیں، یکجہتی کا پیغام دینے آئے ہیں، وہاں اس درسگاہ کی اور اس یونیورسٹی کی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہو جائے گی اور آپ کے ذریعے ہو جائے گی ایک۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک دعوت اور دیجیے، جنوبی پنجاب کے علماء اور مشائخ، میری آپ سے گزارش ہے، آپ چاہیں گے تو اس کو مرتب کرنے میں ہم آپ کی معاونت بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جنوبی پنجاب، پورے جنوبی پنجاب کے علماء مشائخ کا ایک وفد ہم تشکیل دیتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیجیے، اور جیسے حضرت نے کہا کہ علماء منتظر ہیں، دل کے دروازے کھولیں، تو میں ایوان صدر کے دروازے کھلوا کے جاؤں گا آج۔